जमहूरियत को नवाज शरीफ की बादशाहत से खतरा है। मियां साहब, आपके दिन गिने जा चुके। अल्ताफ हुसैन साहब से हमारा मुकम्मल कतई ताल्लुक है। हम दोस्ती निभाना भी जानते हैं और दुश्मनी का कर्ज उतारना भी। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। 2 नवंबर के धरने और इस्लामाबाद बंद करने से पहले आज शायद सबसे अहम दिन था। फैसला कुन कार्रवाई तो 2 नवंबर को होगी, लेकिन आज लगता यह है कि इस 5 रोज़ा मैच का पहला रोज़ है जिसमें जनाब नवाज शरीफ खुद इस वाज़े पैगाम के साथ मैदान में उतरे कि वो हुकूमत और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की इस सबसे बड़े चैलेंज का मुकाबला खुद करेंगे, इसकी क़यादत खुद करेंगे। जनाब वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने आज ये मैसेज देने के लिए इमरान खान तहरीक इंसाफ के घर खैबर पख्तूनख्वा का इंतखाब किया, जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। जनाब नवाज शरीफ आज अलस सुबह, इससे पहले कि आज शेख रशीद शो रावलपिंडी में शुरू होता और आज की जो सियासी झड़पें और कशमकश का आगाज होता, जनाब नवाज शरीफ ने आज सबसे पहले आज की सबसे इम्पोर्टेंट अपनी जो उनकी सबसे इम्पोर्टेंट एक्टिविटी थी वो की कोहाट में उन्होंने पुरजोर खिताब किया और अपनी जो परफॉर्मेंस थी, अपनी जो फॉर्म थी वो दिखाई। आज वो आज के दिन की मुनासिबत से खूब गरजे और जी भर के बरसे। कोई तसल्ली बख्श अगर काम हो रहा होता तो आज इतनी बड़ी तादाद में मुस्लिम लीग नून में आप लोग ना आए होते। यहाँ क्या तरक्की हो रही है वो मुझसे बेहतर आप जानते हैं। खैबर पख्तूनख्वा कितना तब्दील हुआ है वो आप मुझसे बेहतर जानते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूं कि खैबर पख्तूनख्वा को तब्दील होना चाहिए और वो तब्दीली हम लेके आ रहे हैं, हम लेके आएंगे इंशाअल्लाह। आज जब कोहाट से हाईवेज बनेंगी, मोटरवेज बनेंगी, तो फिर ये कोहाट भी एक नया जिला बनेगा, नया शहर बनेगा या नहीं बनेगा। जब कोहाट के अंदर बहुत बड़े पैमाने पे सुई गैस आएगी तो क्या कोहाट तब्दील होगा या नहीं होगा। इनके अंदर कोई जान नहीं। उनके पास सुबह केपीके के अंदर उन्होंने 3 साल में कुछ नहीं किया। इंशाअल्लाह केपीके में भी अल्लाह के फजल करम से 2018 में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आएगी। और ये अज़्म जनाब नवाज शरीफ का बारहा इजहार कर चुके हैं कि 2018 में वो केपीके में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उनकी जमात शिकस्त देगी और हुकूमत बनाएगी। ये लगता ये है कि इसी अज़्म के हवाले से उनके ये खैबर पख्तूनख्वा के जलसे हो रहे और आज का जलसा भी ऐसा लगता है वो कि अभी 1.5 साल बाकी है, लेकिन इलेक्शन कैंपेन का जलसा लगता था, क्योंकि इस हवाले से आज उन्होंने, जैसा कि ऐसे मौके पर होता है, वज़ीर आज़म ने कोहाट में 3 अरब 90 करोड़ रुपए के गैस मंसूबे का संग बुनियाद रखा। रावलपिंडी से कोहाट तक रेल सर्विस का संग बुनियाद रखा। कोहाट यूनिवर्सिटी के वीमेन कॉम्प्लेक्स और कोहाट में बड़े सरकारी अस्पताल बनाने के ताबड़तोड़ ऐलानात किए। कोहाट के अंदर 3.9 अरब रुपए से कोहाट को सुई गैस फराहम की जा रही है। आज कोहाट, जंड, पिंडी घेब, इसको अपना एक खूबसूरत हाईवे से मोटरवे के साथ मिलाया जाएगा। कोहाट से करक से सराय गंभीरा जो नेशनल हाईवे है, इसको दुगना चौड़ा कर दिया जाएगा और बेहतरीन हाईवे यहां पे बनाई जाएगी। यहां पर मैं एक बेहतरीन स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल बनाने का ऐलान करता हूं। खवातीन के लिए कोहाट यूनिवर्सिटी के वुमेन कैंपस का ऐलान करता हूं। जिला काउंसिल कोहाट और तहसील काउंसिल कोहाट के लिए 20 करोड़ रुपया और तहसील काउंसिल के लिए 10 करोड़ रुपए की ग्रांट का ऐलान करता हूं।
افسوس کی بات ہے وزیر اعظم کی جانب سے اعلانات تو ضرور ہوتے ہیں مگر ضروری نہیں ہوتا کہ تمام اعلانات پر اور ان وعدوں پر عمل ہو جائے. یقینی طور پہ یہ ہم افسوس سے کہہ رہے ہیں اور اس کی مثالیں موجود ہیں. آج کیونکہ بہت اہم سیاسی موقع ہے, سیاسی دباؤ کا زمانہ ہے, وزیر اعظم جناب نواز شریف تقریریں کر رہے ہیں اور منصوبوں کا اعلان کر رہے ہیں, مگر ضروری اس بات کی ہے اور ضرورت ہے اس بات کی کہ ان کے ان منصوبوں کا, ان وعدوں کا اور ان ٹھوس اعلانات پر عمل درآمد ہونا چاہیے. مگر جب بھی ایسے مواقع ہوتے ہیں وزیر اعظم ضرور تقریر کے لیے جاتے ہیں اور ان کے ساتھی اور رفقا ان کو منصوبوں کی فہرست کروا دیتے ہیں جن کے افتتاح کا وہ اعلان کر دیتے ہیں. تقریباً 1 سال پہلے کی بات ہے کہ وزیر اعظم اسی طرح سے لودھرا گئے تھے جب وہاں پر ضمنی انتخابات ہونے والے تھے اور ان کے کینڈیڈیٹ کا مقابلہ تھا جناب جہانگیر خان ترین سے, اور جناب وزیر اعظم نواز شریف نے 6 نومبر کو گزشتہ سال تقریباً 1 سال پہلے وہاں پر بیش بہا اور اسی طرح سے منصوبوں کا اعلانات کیے تھے. تابڑ توڑ اعلانات تھے, بالکل ایسے ہی جیسے آج انہوں نے کوہاٹ میں کیے. لودھرا کے حوالے سے ڈگری کالج کے حوالے, دنیا پور میں ڈگری کالج کے حوالے سے, لودھرا میں یونیورسٹی کے حوالے سے, پھر پینے کا پانی جو ہے اس کے حوالے سے بات کی ہے, اور پھر فارم ٹو مارکیٹ روڈز کی بات کی ہے, کھیتوں سے منڈیوں تک سڑکیں جس کا کہ اب جو منصوبہ شروع ہو بھی چکا ہے, اور پھر خانے وال سے لودھرا تک کی بات کی ہے. یہ وعدہ کرتا ہوں اور میں انشاءاللہ ایک منصوبے کو پورا کرنے کی کوشش کروں گا. مجھے میرے بھائی صدیق بلوچ نے یہ کہا ہے کہ باقی چیزیں جو بالکل وہ بھی آپ ضرور کریں, لیکن لودھرا کے 2 فلائی اوور اور زری یونیورسٹی کیمپس کے بارے میں انہوں نے مجھے کہا کہ اس کا ضرور اعلان کریں, تو میں اس کا اعلان کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ. اور ہوا یہ کہ یہ اعلانات ہی رہ گئے, اور شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ بھائی صدیق بلوچ الیکشن ہار گئے, جہانگیر خان ترین لودھرا کا ضمنی انتخابات بآسانی جیت گئے, اور پھر یہ وعدے ہی رہ گئے. اور اس طرح سے وزیر اعظم کے جو وعدے ہوتے ہیں اور اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا, اس کی یہ ایک بری مثال بن گئی ہے جو کہ آج بھی ہمیں بہت اچھی طرح سے یاد ہے. لیکن وزیر اعظم جناب نواز شریف موجودہ سیاسی محاذ کا اور اس سیاسی مارکے کا مقابلہ خاص طور پہ کر رہے ہیں خیبر پختونخوا میں. پناہ مجلس کی تحقیقات کے مطالبے کے ساتھ ہی وزیر اعظم نے اس سال مئی میں 3 ہفتوں کے دوران صوبہ خیبر پختونخوا میں 4 دورے کیے ہیں, جس میں وہ منسیرہ گئے ہیں, بنو گئے ہیں اور ڈیرہ اسماعیل خان گئے ہیں, اور سوات میں نہ صرف انہوں نے بڑے منصوبوں کا بھی اعلان کیا, وہاں پہ جلسے کیے ہیں. منصوبے اسی نوعیت کے ہیں جیسا کہ انہوں نے آج کوہاٹ میں ان کا اعلان کیا. تحریک انصاف کے دھرنے سے قبل بھی وزیر اعظم متحرک ہو گئے ہیں, اور پچھلے ماہ چترال میں انہوں نے جلسہ کیا, اور اس ماہ لاہور میں ورکرز کنونشن سے خطاب کیا. آج کوہاٹ میں ابھی ہم نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے بھرپور جلسہ عام سے خطاب کیا. تحریک انصاف کو پتہ ہے کہ وزیر اعظم ان کو ان کے گھر میں چیلنج کر رہے ہیں, اس لیے آج تحریک انصاف کی کوشش تھی کہ وزیر اعظم کے جلسے کے باہر وہ اپنا ایک مظاہرہ کرے اور تحریک انصاف کے کارکنوں کو جمع کریں. وزیر اعظم کے خلاف نعرے بازی کی گئی آج تحریک انصاف کے کارکنوں کی جانب سے کوہاٹ کی جلسہ گاہ کے باہر, مگر وزیر اعظم نے اس کی پرواہ نہ کی اور اپنا یہ گرجدار اور بھرپور خطاب جاری رکھا, جبکہ جلسہ گاہ کے باہر منظر کچھ اور تھا. پورا کوہاٹ انشاءاللہ عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے, انشاءاللہ. یہ رہی آج کی صورتحال. وزیر اعظم جناب نواز شریف کا آج کی ایکٹیویٹی اور آج کے سیاسی میچ کا خود انہوں نے آغاز کیا اور بھرپور طریقے سے آغاز کیا. لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج دیا کہ وہ حکومت اور پاکستان مسلم لیگ نون کی ٹیم کی قیادت کریں گے, فرنٹ سے قیادت کریں گے, اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے اعلان کیا کہ اب وہ 2 نومبر کو یعنی دھرنے والے دن اپنے طے شدہ پروگرام کے برعکس کرگستان نہیں جائیں گے, جہاں پر شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کی ایک امپورٹنٹ میٹنگ تھی. پاکستان اس آرگنائزیشن کا ابھی فی الحال مبصر ہے. چین نے جو یہ اس ایس سی او کی سمٹ میٹنگ کو ہولڈ کر رہا ہے, اور اس نے خاص طور پہ پاکستان کو دعوت دی تھی وزیر اعظم نواز شریف کو کہ وہ اس کانفرنس میں شرکت کے لیے کرگستان تشریف لائیں. اس بات کا امکان تھا کہ ان کی
مبصر کی حیثیت سے شرکت کے بعد چین کی کوشش ہوگی کہ ان کو اس کارپوریشن کا شنگھائی SCO کا شنگھائی کارپوریشن آرگنائزیشن کا پاکستان کو باقاعدہ ممبر بنا لیا جائے، لیکن وزیر اعظم جناب نواز شریف نے اب فیصلہ کیا ہے کہ وہ 2 نومبر کو اسلام آباد میں ہی موجود رہیں گے، دھرنے والے دن وہ پاکستان سے باہر نہیں جائیں گے۔ کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے دوسری جانب بھرپور تیاری، دھرنے کا مقابلہ بہرحال سڑکوں پر ہوگا اور سڑکوں پر ہوں گی پولیس، قانون نافذ کرنے والے ادارے، اور ان میں سب سے اہم ہوگی FC فرنٹیئر کانسٹیبلری اور پولیس کو اس حوالے سے، کیونکہ یہ مارکا ہے، ایک جنگ ہے، اس کو لیس کیا جا رہا ہے اور بھرپور طریقے سے لیس کیا جا رہا ہے اسلام آباد پولیس کو۔ اس کی تفصیلات آپ کو بتائیں گے، پھر آپ کو پتہ چلے گا چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک۔ کہہ رہے کہ تو یہ ایک سیاسی مارکہ ہوگا، سیاسی عمل کا ایک حصہ ہوگا 2 نومبر کو پاکستان تحریک انصاف کا مظاہرہ، لیکن دراصل جیسے کہ خود عمران خان کہہ چکے ہیں کہ یہ محض مظاہرہ نہیں ہے، بلکہ یہ ان کی آخری فیصلہ کن کوشش ہے تحریک انصاف کی کہ وزیر اعظم نواز شریف کو ان کے عہدے سے استعفیٰ دینے پر مجبور کیا جائے، حکومت کو گرا دیا جائے، اور اس کے لیے انہوں نے بارہا کہا ہے اور ان کا عزم ہے کہ وہ اس کے لیے دارالحکومت کو بند کر دیں گے۔ جناب شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ وہ اپنے سے راولپنڈی کو بند کر دیں گے۔ اب حکومت کے لیے چیلنج یہ ہے کہ اس دن اسلام آباد بھی بندہ ہو اور راولپنڈی بھی بندہ ہو۔ حکومت کے قانونی ہاتھ کچھ اس حد تک مضبوط ہوئے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکومت کو پابند کیا ہے کہ 2 نومبر کو عوام کے انسانی حقوق متاثر نہ ہو، اسلام آباد کھلا رہنا چاہیے، دارالحکومت بند نہ ہو، اس کے اسکول چلتے رہیں، اس کے اسپتال چلتے رہیں، اس کے بازار کھلے رہیں اور روزمرہ کی زندگی بحال رہے۔ لیکن اس کے لیے کرنا کیا ہوگا؟ یہ صرف دفتروں میں فیصلہ نہیں ہوگا، وزیر اعظم ہاؤس پہ نہیں ہوگا، یہ فیصلہ ہوگا سڑکوں پہ۔ اسلام آباد کھلا رہتا ہے یا اسلام آباد کو تحریک انصاف والے اور اس کے ساتھ ہی بند کر دیتے ہیں؟ جب اس کا مقابلہ سڑکوں پر ہوگا تو اس کے لیے تیاری کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ تحریک انصاف والے کہتے ہیں کہ ان کی بھرپور تیاری ہے اور اس کے لیے وہ اسلام آباد کو اس کے 9 مقامات سے سیل کر دیں گے، نہ کوئی اسلام آباد میں آ سکے گا اور نہ جا سکے گا۔ اسلام آباد کسی صورت میں نہیں کھلے گا۔ دوسری جانب اسلام آباد کے اس چیلنج کا مقابلہ کریں گے قانون نافذ کرنے والے ادارے، جس میں سر فہرست ہے پولیس، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے پیراملٹری فورسز کو طلب کیا گیا ہے، جس میں فرنٹیئر کانسٹیبلری خاص طور پہ شامل ہے۔ اسلام آباد اور پنجاب پولیس کی جانب سے دھرنے کے شرکا سے نمٹنے کے لیے بڑی تعداد میں اضافی اہلکار بھیجے جا رہے ہیں، خصوصی بجٹ منظور کیا گیا ہے، مظاہرین پر قابو پانے اور انہیں منتشر کرنے کے لیے آلات اور دیگر اشیاء کا بھی خوب بندوبست کیا جا رہا ہے، اور یہ ایسا انتظام ہے جو اس سے پہلے دیکھنے میں نہیں آیا۔ اسلام آباد اور پنجاب پولیس نے آج حکومت سے جن اشیاء کی فراہمی کا مطالبہ کیا تھا، اور ہماری اطلاع کے مطابق اس میں سے بڑی تعداد میں اس کو پورا کر لیا گیا ہے، اور اب اس کی بھرپور جو نہ صرف یہ کہ ان کو تیاری کرا دی گئی ہے، بلکہ یہ تمام اقدامات کر لیے گئے ہیں۔ پولیس کے 25,000 اضافی اہلکار اور اخراجات کے لیے 46 کروڑ 82 لاکھ روپے مانگے گئے تھے، لیکن یہ بتا دیا گیا ہے کہ کوئی بھی ضرورت ایسی نہیں ہے جو پوری نہیں کی جائے گی۔ پولیس کی مدد کے لیے فرنٹیئر کانسٹیبلری کے 3,000 اضافی اہلکار طلب کیے گئے ہیں، اور ایک اور بہت اہم بات ہے کہ پولیس کے لیے 20,000 آنسو گیس شیلز خریدے گئے ہیں۔ جی ہاں، 20,000 آنسو گیس شیلز خریدے گئے ہیں 2 نومبر کی تیاری کے لیے۔ اس کے علاوہ 7,000 بلٹ پروف جیکٹس خریدی گئی ہیں، اور اس کے علاوہ 300 کنٹینرز، 200 خصوصی لاٹھیاں، 20 جیل کی گاڑیاں اور 10 بختر بند گاڑیاں
اویلیبل ہوں گی تاکہ بڑے پیمانے پہ گرفتاریاں کرنی ہو، اور اگر پتھراؤ ہوتا ہے یا خدا نخواستہ فائرنگ ہوتی ہے تو اس کا مقابلہ کیا جائے۔ اس کے علاوہ پنجاب بھر میں اس حوالے سے تیاریاں کی جائیں گی۔ اٹک، جہلم اور دیگر جو ملکہ شہر ہیں ان کے راستے بند کرنے کے لیے اضافی بیریئرز لگائے جائیں گے 1 تاریخ سے ہی۔ اس کے علاوہ کمیونٹی سینٹرز، اسپورٹس اور حج کمپلیکس میں اہلکاروں کو ٹھہرانے کا بندوبست کیا گیا ہے، کیونکہ جب اتنی بڑی تعداد میں پولیس اہلکار آئیں گے اور فرنٹیئر کانسٹیبلری کے اہلکار آئیں گے تو ان کے رہنے، ان کے کھانے پینے کا بندوبست ہونا ہے، وہ بھی کیا گیا ہے۔ اور انتظامیہ کی جانب سے راولپنڈی اور اسلام آباد میں تحریک انصاف اور عوامی تحریک کے کارکنوں کی گرفتاری کے لیے پولیس کی 40 خصوصی ٹیمیں تشکیل دی جا رہی ہیں ہماری اطلاعات کے مطابق، جن کا کام ہوگا ایسے لوگوں کو گرفتار کرنا، چھاپے مارنا، جبکہ دیگر کارکنوں کو منتقل کرنے کے لیے جو گرفتار کیے جائیں گے 70 علیحدہ سے بھی گاڑیاں مختص کی جائیں گی۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بھرپور مارکے کی، بھرپور جنگ کی تیاری ہے۔ حکومت کا عزم کہ اسلام آباد کھلا رہے، تحریک انصاف کا عزم کہ وہ اسلام آباد کو بند کر دے، شیخ رشید کا عزم کہ وہ راولپنڈی کو بھی بند کر دے، اور حکومت کو اسلام آباد ہائی کورٹ کا یہ حکم بھی کہ یہ سب کچھ نہ ہو پائے۔ کیا یہ ممکن ہے؟ اس سلسلے میں سب سے اچھی رائے دے سکتے ہیں اپنے تجربے کی روشنی میں اسلام آباد کے ہی سابق انسپیکٹر جنرل پولیس جناب طاہر عالم خان، جن کو ہم نے خاص طور پہ آج کے اس مسئلے میں بات کرنے کے لیے مدعو کیا ہے۔ بہت بہت شکریہ طاہر عالم صاحب۔ کیا فیصلہ کن کردار ہوگا کس چیز کا 2 نومبر کو جب عمران خان پروف کریں گے کہ وہ اسلام آباد کو بند کر سکتے ہیں، اور حکومت اپنے رٹ سے ثابت کرے گی کہ وہ ایسا نہیں کرنے دے؟ وہ میک اور بریک فیکٹرز کیا ہوں گے جس کی بنیاد پہ یا تو اسلام آباد بند ہو جائے گا یا کھلا رہے گا؟ دیکھیں، وہ جو فیکٹرز ہیں جن کی بنا پر اسلام آباد کو کھلا رکھنے، گورنمنٹ کو کھلا رکھنے کا آپشن ہے گورنمنٹ کے پاس، ان کا استعمال ابھی سے شروع کر دیا گیا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کل سے ہی پکڑ دھکڑ دفعہ 144 کا نفاذ۔ طاہر صاحب، میں اس لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں، معاف کیجیے گا، یہ سوال میں نے اس لیے خاص طور پہ آپ سے پوچھا کیونکہ جو گزشتہ دھرنا ہوا وہ ہینڈز آن آپ نے ڈیل کیا اسلام آباد کے پولیس کی چیف کی حیثیت سے، اور آپ سے زیادہ کوئی نہیں سمجھ سکتا کہ اس قسم کے دھرنے کا مقابلہ کرنے کے لیے فیصلہ کن کردار کس چیز کا ہوگا؟ کیا یہ پولیس کی جو تیاریاں ہم نے بتائی ہیں یہ کافی ہوں گی، یا یہ کہ وہ کون سی چیز ہے جو ان پولیس کی تیاریوں پہ حاوی ہو جائے گی عمران خان اور تحریک انصاف کے کارکنوں کی؟ کامران صاحب، چونکہ میں ایک لمبی پولیس کی سروس کے بعد ریٹائر ہوا ہوں، تو میں اپنے تجربے کی بنیاد پر، جس نے ایم آر ڈی کی تحریک بھی دیکھی ہو، اے آر ڈی کی تحریک میں بھی ڈیوٹیاں کی ہوں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ ٹولز جو ہوتے تھے، گرفتاریاں کرنا، ڈیٹینشن آرڈر جاری کروا لینا، 144 کے تحت گرفتار کر لینا، ان کا وہ ختم ہوتے جا رہے ہیں، وہ اتنے افیکٹو نہیں رہے۔ اب اگر کسی شخص کو گرفتار کیا جاتا ہے تو مخالف پارٹی کورٹ میں جاتی ہے اور فوراً وہ لوگ چھٹ جاتے ہیں۔ گرفتاری کا ٹول اس طریقے سے ابھی مؤثر نہیں رہا جیسا کہ پہلے رہتا تھا، اور اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ہٹ کے کچھ طریقے اپنانے ہوں گے۔ اور جب ہم طریقوں کی بات کرتے ہیں تو اس میں ایک وہ طریقہ ہے جو کہ پروگرام سے پہلے 2 نومبر سے پہلے جو اقدامات کرنے ہیں، جن میں سے کافی کا آپ نے ذکر کیا ہے، اور ایک وہ جو 2 نومبر کو انتظامات کرنے ہیں۔ دونوں پروگرام جو ہیں، دونوں انتظامات کے قانونی پہلو بھی ہیں کہ قانونی طریقے سے کیا کیا کچھ کیا جا سکتا ہے، اور غیر قانونی ہتھ کنڈے بھی ہیں جو استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ تو اب مثلاً 144 ایک لیگل ویپن ہے، اسی طرح 3 طاہر صاحب، تھوڑا سا اس کو اور ہم اسپیسیفک کرتے ہیں، یہ بتائیے گا کہ کیا اس بات کو انتظامیہ ضروری سمجھے، یقینی بنائے، کیونکہ شاید سب سے خطرناک پہلو یہ ہوگا کہ وہاں پر کوئی گولیاں چل جائیں، کوئی خطرناک خدا نخواستہ ٹکراؤ ہو جائے، فائرنگ ہو جائے۔ آپ کی ریکمنڈیشن کیا ہوگی کہ پولیس کے پاس لائیو ویپن ہونا چاہیے، آرمز، ایمونیشن، ویپنز ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے اس چارج ایٹماسفیئر سے نمٹنے کے لیے؟ پہلا تو سب سے اہم کلیدی معاملہ یہ ہے۔ دیکھیں، پچھلا جو اسلام آباد میں 2014 میں دھرنا ہوا تھا، اس میں بھی پولیس غیر مسلح تھی، ماسوائے سٹکس کے اور ٹیئر گیس وغیرہ کے اور ربڑ بلٹس کے ان کے پاس کوئی اور ویپن نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی کیجولٹیز نہیں ہوئی، ماسوائے
3 افراد جن میں سے ایک شخص ایکسیڈنٹلی فوت ہوا، اور جو افراد فوت ہوئے ان کے متعلق بھی اس چیز کا پتہ نہیں چل سکا تمام تر تفتیش کے باوجود کہ انہیں قتل کرنے والے کون تھے۔ کم از کم وہ پولیس کی فائرنگ سے قتل نہیں ہوئے تھے، کیونکہ پولیس نے ایک بھی فائر نہیں کیا تھا۔ تو گورنمنٹ کے لیے اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ سچویشن کو ہینڈل کرتے کرتے کہیں خدا نہ خواستہ ایسی صورتحال نہ ہو جائے جس سے لاشیں گرنی شروع ہو جائیں اور معاملات اور بگڑ جائے، اور ملک میں لا اینڈ آرڈر کی تھرو آؤٹ ایک کیفیت ایسی پیدا ہو جائے۔ اچھا یہ فرمائیے گا کہ اگر ہتھیار نہ ہوں تو ایک ایسا مجمع، ایک ایسی گیدرنگ جو کہ تشدد پہ بھی آمادہ ہو، اس سے نمٹنے کے لیے آنسو گیس کے شیل کتنے امپورٹنٹ ہو سکتے ہیں، ربر بلٹس کتنے امپورٹنٹ ہو سکتے ہیں، اس قسم کے اور بھی دوسرے نان لیتھر ہتھیار کتنے امپورٹنٹ ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، اینٹی رائٹ کا جو سامان ہے اگر اسے مؤثر طریقے سے استعمال کیا جائے، اس کے علاوہ جو سب سے بڑا ایک ویپن ہے کہ جب مجمع کسی ایسی خلاف قانون حرکت پر آ جائے تو اسے منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس یا پاؤں پر، جسم کے نچلے حصے پر ربڑ بلٹس کا استعمال یہ کر کے اس کو ڈسپرس کیا جا سکتا۔ اس کے علاوہ سب سے بڑا ہتھیار گرفتاری ہے، جس کے خوف سے لوگ آگے نہیں آتے کہ وہ گرفتار ہو جائے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پولیس کے پاس یہی سب سے بڑا ہتھیار ہوگا، جو اینٹی رائٹ سامان سے بھی زیادہ مؤثر ہتھیار ہے، کہ وہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں مظاہرین کو جو توڑ پھوڑ کریں یا قانون ہاتھ میں لیں ان کو گرفتار کرے۔ اس کے لیے اسے باقاعدہ آرگنائز ٹیمیں بنانی ہوں گی، کل کی یا آج کی طرح نہیں کہ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایک شخص کو کئی لوگ پڑے ہوئے ہیں اور وہ پراپر طریقے سے گرفتار نہیں ہو رہا۔ اچھا اس میں یہ جو خاص طور پہ پولیس نے کو اکوپ کیا گیا ہے ٹیئر گیس شیل سے، یہ ٹیئر گیس کے جو شیلز ہوتے ہیں یہ کتنے ایفیکٹو ہوتے ہیں؟ یہ وقتی طور پہ کارگر ثابت ہوتے ہیں یا یہ واقعی ڈسپرس کرنے کے لیے ایک کارگر ہتھیار ہے؟ دیکھیں، اگر پولیس آرگنائزڈ ہو، بدقسمتی سے پولیس اینٹی رائٹ کے معاملے میں آرگنائزڈ نہیں ہو سکی۔ وزیر اعظم نے 2014 میں یہ اعلان کیا تھا، یہ حکم دیا تھا کہ 2000 افراد پر مشتمل ایک ڈیڈیکیٹڈ اینٹی رائٹ فورس اسلام آباد میں کھڑی کی جائے، بجائے اس کے کہ اسلام آباد کو دوسرے صوبوں سے ان آرگنائزڈ پولیس کو لینا پڑے، جن کا دل بھی نہیں کرتا یہاں ڈیوٹی کرنے کے لیے، جن کا کمانڈ سٹرکچر بھی ساتھ اس طرح سے کام نہیں کر رہا ہوتا، تو اسلام آباد کی اپنی پولیس اور دوسرے صوبوں کی ہم مدد کر سکتے ہیں۔ اچھا آج ایک اور معاف کیجیے گا کیونکہ وقت کم ہے، طاہر صاحب تھوڑا سا تبصرہ کیجئے کہ آج پنڈی میں ایک سچویشن ہوئی ہے مختلف مقامات پر، پولیس کو چیلنج بھی کیا گیا، پولیس نے مقابلہ بھی کیا، کراؤڈ کو ڈسپرس بھی کیا، کوئی بڑا واقعہ بھی نہیں ہوا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کوئی کیجولٹی، کوئی بڑی فیٹل کیجولٹی نہیں ہوئی ہے۔ آج کی جو پولیس کی کارکردگی ہے پنجاب پولیس کی پنڈی کے اندر اور اوورآل اسلام آباد میں بھی، اس کو آپ کیسے جانچیں گے؟ آج پولیس نے اچھا کام کیا ہے؟ میرا خیال ہے کہ اس کام کے لیے آپ یہ سمجھ لیں کہ بندوق سے مکھی مارنے والی بات ہے، بہت ہی زیادہ ریسورسز لگائے گئے اس کے لیے، جبکہ اگر ٹرینڈ لوگ ہوتے اور پراپرلی وہ صحیح طریقے سے کام کرتے تو شاید اس کی ضرورت نہیں تھی اور اس سے بھی زیادہ بہتر طریقے سے نمٹا جا سکتا تھا۔ اور میں ٹیئر گیس کی بات کر رہے ہیں، ہوتا یہ ہے عموماً کہ ایک دو پولیس کا جوان ٹیئر گیس شیل چلاتا ہے، اگر ٹیئر گیس شیل کٹھے پورا کا پورا دستہ کٹھے ٹیئر گیس شیل چلائیں تو ٹیئر گیس کا ہتھیار بھی بڑا مؤثر ثابت ہو سکتا ہے۔ جب ایک دو شیل باری باری گریں گے تو وہی شیل اٹھا کے لوگ ان پر پھینک دیتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ شاید ریہرسل ہے پولیس کی جو 2 نومبر سے پہلے ہو رہی ہے۔ بہت بہت شکریہ طاہر عالم صاحب۔ ریہرسل جو تھی وہ آج کارکنوں کی بھی تھی، سیاسی کارکنوں کے، کم از کم عوامی مسلم لیگ کے شیخ رشید صاحب کے کارکنوں کی تو ریہرسل آج ہوئی ہے، پولیس کی بھی ریہرسل ہوئی، جیسے کہ اسلام آباد کے سابق انسپیکٹر جنرل پولیس طاہر عالم خان کہہ رہے تھے، جو 2 سال پہلے دھرنے کے موقع پہ اسلام آباد کی پولیس کی سربراہی کر رہے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ کیا امکانات ہیں اس حوالے سے، اور پولیس اور سیاسی کارکنوں کے درمیان جو جدوجہد ہوگی، کشمکش ہوگی، جس میں ایک طرف عزم ہوگا اسلام آباد دارالحکومت کو بند کر دیا جائے،
دوسری جانب یہ عزم ہوگا کہ اسلام آباد میں روزانہ زندگی کے معاملات برقرار رکھے جائیں. اس میں کس کے سکورز کیا ہے, کون کس کے مقابلے پر آئے گا. کمرشل بریک, اس دوران نیوز ہیڈ لائنز ہے اور اس کے بعد ہماری آج کی دوسری اہم خبریں جاری رہیں گی. پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا, کامران خان کے ساتھ. ویلکم بیک. پاکستان میں سیاست کا, سیاستدانوں کا اور سیاسی جماعتوں کا انتہائی اہم مقابلہ جاری ہے. یہ حکومت اور حزب اختلاف کا محض مقابلہ نہیں ہے, بلکہ یہ حزب اختلاف کے اندر موجود جماعتوں کا بھی ایک بڑا مقابلہ ہے. کل یہ صورتحال تھوڑی سی بدلی تھی. شروع سے دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ 2 نومبر کو عمران خان کے اس عزم میں کہ وہ اسلام آباد کو بند کریں گے, وزیر اعظم نواز شریف کو ان کے عہدے سے استعفیٰ دینے پہ مجبور کریں گے یا حکومت گرا دیں گے. حزب اختلاف کی دوسری بڑی سیاسی جماعتیں اس کا مطلب یہ نکال رہی ہیں کہ جناب عمران خان دراصل تیسری قوت کو دعوت دے رہے ہیں, اور ان کے اس مقصد میں شاید یہ بات پوشیدہ ہے کہ وہ پاکستان میں جمہوریت کا تختہ الٹنا چاہتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ حزب اختلاف کی بڑی سیاسی جماعتیں عمران خان سے دوری اختیار کرتی نظر آئی ہیں. کل یہ صورتحال یکلخت بدلی تھی. کل جب شام میں اسلام آباد میں پولیس ایک ایکشن ہوا تھا جس میں اسلام آباد میں پی ٹی آئی کے کارکنوں کو, ان کے یوتھ ونگ کے کارکنوں کو اسلام آباد میں ان پر لاٹھی چارج کیا گیا تھا, ان کو بڑی تعداد میں گرفتار کیا گیا تھا. یہ مناظر تقریباً 2 گھنٹے تک ٹیلی ویژن پہ بلا رکے چلتے رہے تھے. اس نے منظر تبدیل کیا تھا اور پاکستان پیپلز پارٹی مجبور ہوئی تھی, اس کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری, کہ وہ ان کارکنوں کے حوالے سے حکومت مخالف بیان بھی جاری کرے. اور دراصل وہ بیان پاکستان تحریک انصاف کو ان کے اس اہم تحریک میں اس کی حمایت کرتا ہوا نظر آیا. یہی صورتحال آئی تھی جماعت اسلامی کی, جو کہ کے پی کے میں جناب عمران خان کی حلیف ہے مگر سیاست میں ان سے دور ہے اور دھرنے میں ان کے قریب بھی آنا نہیں چاہتی. لیکن کل جناب سراج الحق بھی مجبور ہوئے تھے, انہوں نے بھی عمران خان کی تحریک انصاف کی حمایت میں بیان جاری کیا تھا, حکومت مخالف بیان جاری کیا تھا. اور کل شام تک یہ تاثر ہو رہا تھا کہ عمران خان اور تحریک انصاف کی اس انتہائی اہم موقع پر جو سیاسی تنہائی ہے وہ تحلیل ہوتی نظر آ رہی ہے. وہ کہ کل بھی بڑی اہم صورتحال تھی. جمعیت علماء اسلام خاموش رہی تھی, ایم کیو ایم پاکستان خاموش رہی تھی. اس کے علاوہ کل ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اور حزب اختلاف کی دوسری سیاسی جماعتیں, خاص طور پہ اے این پی, اس نے خاموشی اختیار کی تھی. لیکن کل مجموعی ماحول تحریک انصاف سے ہمدردی کا تھا. سیاستدان مجبور تھے کہ وہ اگر عمران خان کی حمایت نہیں کر رہے تو کم از کم خاموش رہے. آج یہ صورتحال تقریباً بدل گئی ہے. ایک بار پھر تحریک انصاف عوامی مسلم لیگ نون کے علاوہ اور پاکستان مسلم لیگ قاف کے علاوہ کوئی بڑا سیاسی اتحادی قریب نہیں پا رہی ہے, اور آج گو کہ کل کے مقابلے میں ایک زیادہ کشیدہ صورتحال تھی. راولپنڈی میں پولیس اور سیاسی کارکنوں کے درمیان زیادہ کشیدہ حالات نظر آ رہے تھے. جھڑپیں زیادہ شدت کی تھی, زیادہ گرفتاریاں ہو رہی تھی, زیادہ آنسو گیس چل رہے تھے. مگر حزب اختلاف کی جماعتیں چپ رہی, انہوں نے حکومت کے خلاف بیان جاری نہیں کیا. حزب اختلاف کی بڑی جماعتیں جس میں پاکستان پیپلز پارٹی بھی شامل ہے, عوامی نیشنل پارٹی بھی شامل ہے, جماعت اسلامی بھی شامل ہے, مسلم متحدہ قومی موومنٹ پاکستان بھی شامل ہے اور جمعیت الاسلام بھی شامل ہے, کسی نے آج پولیس ایکشن کی کھل کے بھرپور انداز میں مذمت نہیں کی ہے اور عمران خان کے یا جناب شیخ رشید کے کارکنوں کی حمایت نہیں کی ہے. آج حزب اختلاف کی جماعتوں کو چپکی لگی. وہ جانتے ہیں کہ وہ کوئی ایسی کوشش کریں گے جو کہ اس وقت حکومت کو کمزور کرے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عمران خان کو مضبوط کریں گے, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی حزب اختلاف کی پوزیشن کو ڈیمنش کریں گے یا تحلیل کریں گے, کیونکہ اس سے عمران خان کا اور تحریک انصاف کا سائز بڑھے گا. اس لیے حزب اختلاف کی سیاسی جماعتیں عمران خان سے آج علیحدہ ایک بار پھر نظر آئی. وہ دوری جو اس سے پہلے تھی آج پھر بحال ہو گئی اور ایک بار پھر عمران خان, پاکستان تحریک انصاف اور عوامی مسلم لیگ آج کے اس اہم دن کے اندر تنہا کھڑی نظر آ رہی تھی. ان کے حمایت میں پاکستان کی حزب اختلاف کی کوئی سیاسی جماعت کھڑی نظر نہیں آئی ہے. آج کا دن بہت اہم تھا. آج اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں تو 2 نومبر کا ہے
جناب عمران خان کا فیصلہ، تحریک انصاف کا فیصلہ، وہ اس کے پر فوکس ہے. تحریک انصاف کا فوکس 2 نومبر ہے، عمران خان کا فوکس 2 نومبر کو ہے. وہ ساری قوت کو مرکوز رکھنا چاہتے تھے 2 نومبر کو تک، لیکن کچھ دن پہلے کی بات ہے، 2 دن پہلے جناب شیخ رشید نے فیصلہ کیا کہ اس سے پہلے کہ عمران خان کا شو 2 نومبر کو ہو، وہ کیوں نہ ایک وارم اپ شو کرے یا اپنا شو کرے. اس کے لیے انہوں نے راولپنڈی کا انتخاب کیا، آج کے روز کا انتخاب کیا، لال حویلی کا انتخاب کیا، اور آج کے لیے انہوں نے یہ شو ترتیب دیا. کیونکہ جناب شیخ رشید جو خود ایک سینئر سیاسی کارکن بھی ہے، رہنما بھی ہیں، وہ چاہتے یہ ہے، لگ یہ رہا تھا کہ آج کہ وہ چاہتے تھے کہ جب یہ پورا مارکا شروع ہو تو اس کا پہلا گیند، اس کا پہلا پلیئر، اس کا پہلا شو جو ہے وہ ان کے نام سے منسوخ کیا جائے اور اس طرح سے اس کا آغاز کیا جائے. ان کی بڑی خواہش تھی کہ آج یہ بھرپور دن ہو. اس حوالے سے ان کا وعدہ تھا کہ وہ لال حویلی پہنچیں گے. کل رات سے گرفتاریاں شروع ہو گئی تھی، آج صبح سے لے کے دوپہر تک کی جھڑپیں شروع ہوئی تھی. جناب شیخ رشید وہاں پہ پہنچے اور آج کا دن جھڑپوں کا دن تھا. مگر سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس میں جناب شیخ رشید تھے، ان کے کارکن تھے، ان کے اپنے ساتھی تھے، پاکستان تحریک انصاف کے چوٹی کے رہنما ان جھڑپوں میں راولپنڈی میں یا لال حویلی میں نظر نہیں آ رہے تھے. اور یہ وہ ایک دلچسپ صورتحال ہے جو نظر آ رہی تھی. آج ایسا لگ رہا تھا کہ یہ راولپنڈی کا شو شیخ رشید کا شو ہے، اور تحریک انصاف نے بھی یہی فیصلہ کیا کہ اسے شیخ رشید کا ہی شو رہنے دیا جائے. اور آج کی تمام جھڑپیں، سارا دن جو راولپنڈی میں ہوتا رہا، یہ عوامی مسلم لیگ کے کارکنوں کے درمیان بنیادی طور پر اور پولیس کے درمیان تھا. جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ بڑی بنیادی رہنما، جو بڑے سینئر رہنما تھے، وہ دراصل موجود رہے بنی گالہ میں جب راولپنڈی کی آج کی یہ سچویشن تھی. انشاءاللہ جیئیں گے، مریں گے اس وطن کے لیے، چوروں کو بھگائیں گے. گرفتار کرو، میں تیار ہوں. آج کے دن کے حوالے سے جناب شیخ رشید احمد کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی، جس کا پچھلے 3 دن کے دوران وہ بار بار اظہار کرتے رہے، اور وہ یہ تھی کہ عمران خان آج ضرور راولپنڈی پہنچے. راولپنڈی خواہش تو ان کی یہ تھی کہ وہ لال حویلی پہنچے. پھر ان کا کہنا تھا کہ اگر لال حویلی خان صاحب نہیں پہنچ سکتے تو وہ کمیٹی چوک پہنچے، کمیٹی چوک نہیں پہنچ سکتے تو راولپنڈی تو ضرور پہنچے، ان کے شو میں شریک ہوں اور اپنا نام، اپنا وزن، اپنا امیج جو ہے وہ ضرور ساتھ لے کر آئیں. ہوا یہ کہ آج جناب عمران خان نہیں آئے، بلکہ ان کے جو کلیدی چوٹی کے رہنما تھے ان میں سے کوئی بھی کمیٹی چوک اور راولپنڈی میں نظر نہیں آیا. یہ آج کی بڑی دلچسپ بات ہے، کیونکہ آج صبح بھی جناب شیخ رشید احمد بہت ہی دل سے اس بات کی خواہش کا اظہار کر رہے تھے، کہہ رہے تھے، بلکہ مطالبہ کر رہے تھے عمران خان سے کسی صورت ہو وہ راولپنڈی پہنچے. اگر خان صاحب وہاں ہیلی کاپٹر کی ان کے پاس فیسلٹیز ہیں، وہاں سے اڑیں اور سیدھے لال حویلی کے اوپر لینڈ کریں، وہاں سے اڑیں اور سیدھا لیاقت باغ لینڈ کریں، وہاں سے اڑیں سیدھا کمیٹی چوک لینڈ کریں. لال حویلی کی چھت بھی بہت بڑی ہے انشاءاللہ تعالی. نہیں پہنچے عمران خان، باوجود نہیں پہنچے. اور آج جب یہ تمام صورتحال ہوئی، عمران خان اور ان کے اہم رہنما میڈیا کے سامنے آئے تو میڈیا کا بھی ایک فطری سوال تھا، اور جناب عمران خان سے شدت سے پوچھا گیا کہ آخر آپ کیوں بنی گالہ سے نہیں نکل رہے، آپ کے رہنما کیوں بنی گالہ سے نہیں نکل رہے، راولپنڈی میں اتنی بڑی کشمکش جاری ہے، آخر کیا وجہ ہے؟
کیا جہانگیر ترین اور شاہ محمود قریشی 24 گھنٹے گزرنے کے بعد بھی کیا آپ لوگ ابھی بنیگالہ سے نکلیں گے یا یہاں ہی نظر بند رہیں گے؟ ہمیں ایک منٹ سنو بات بڑی غور سے سنو. دیکھو یہ ہے ہمارا پلاننگ سینٹر, ہمارا ہیڈ کوارٹر ہے. ادھر سے ہماری ہو رہی ہے پلاننگ, اور پلاننگ آپ دیکھیں گے 2 تاریخ کو. دیکھو 2 سے ایک منٹ سنیں 2 سے پہلے میں نے تو کبھی کچھ نہیں کہا تھا کہ میں 2 سے پہلے کوئی بند کروں گا. 2 کو میں نے کہا تھا کہ عوام کا سمندر آئے گا اسلام آباد میں, انشاءاللہ 2 تاریخ کو آئے گا, اور یہاں سے پلاننگ ہو رہی ہے. اس لیے آج جناب شیخ رشید کا یہ شو تھا, تو اس میں شیخ رشید مرکزی حیثیت پہ خود ہی نظر آئے. مختلف مقامات سے وہ میڈیا سے بات کرتے رہے, اور پھر آج اچانک وہ نمودار بھی ہوئے اور بھرپور انہوں نے تقریر بھی کی, مگر تھے وہ تنہا ہی. آج سارا دن پنڈی کے اسی مقام پہ کمیٹی چوک کے اطراف میں ان مقامات پہ مری روڈ کے اطراف میں کارکنوں کے درمیان, عوامی مسلم لیگ اور پی ٹی آئی کے کارکنوں کے درمیان, پولیس کے درمیان جھڑپیں جاری رہی ہیں. مجموعی طور پہ یہ صورتحال کچھ گھنٹوں کے اندر قابو میں آ گئی, اور ایک مخصوص علاقہ تھا جو اس کی وجہ سے متاثر ہوا. لیکن جب جناب شیخ رشید آج آئے اور انہوں نے خطاب کیا, بڑے ڈرامائی انداز میں وہ موٹر سائیکل سے آئے, نمودار ہوئے, ٹیلی ویژن ڈی سی این جی کی چھت پہ وہ چڑھ گئے اور انہوں نے وہاں سے خطاب کیا. مگر انہوں نے راولپنڈی کا بڑا ڈرامائی نقشہ کھینچا. انہوں نے کہا کہ راولپنڈی میں ماؤں کو بچوں کو دینے کے لیے دودھ نہیں ہے, راولپنڈی میں بجلی نہیں ہے پورے میں, اور راولپنڈی میں پانی بھی نہیں ہے. میرے سارے راستے بند ہیں, آج بچوں کو دودھ نہیں ملا, آج بچوں کو دودھ نہیں ملا. یہ یزیدی حکومت, پانی نہیں ہے پنڈی میں, بجلی نہیں ہے. بچوں کو دودھ نہیں ملا, بجلی نہیں ہے, پانی نہیں ہے. مگر بڑی دلچسپ صورتحال ہوئی, ٹیلی ویژن پہ دیکھنے میں آیا کہ اسلام آباد راولپنڈی کے شہر میں جہاں پہ بچوں کو دودھ نہیں ملا تھا, بچوں کو پانی نہیں ملا تھا, راولپنڈی والوں کو پانی نہیں ملا تھا, بجلی نہیں تھی, مگر شیخ رشید صاحب کو سگار مل گیا تھا. راولپنڈی میں آج پانی نہیں ملا. جناب شیخ رشید کہتے ہیں ماؤں کو دودھ نہیں ملا بچوں کو دینے کے لیے. راولپنڈی میں بجلی نہیں تھی, مگر جناب شیخ رشید کو ان کا سگار ضرور مل گیا. اس اہم موقع پہ انہوں نے بہت ہی دلچسپ انداز میں اپنا سگار نکالا اور سلگایا اور یہ دھواں دار بیان دیا. حکومت آج کیوں ایک بار پھر صبر کا دامن چھوڑتی نظر آئی ہے, اور کیا حکومت یہی کرے گی آئندہ چند دنوں تک اور 2 نومبر کو, یہ ہم پوچھتے ہیں. اور اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز حکومتی ترجمان, وفاقی کابینہ کے وزیر, وفاقی کابینہ کے وزیر برائے ریلوے جناب خواجہ سعد رفیق سے. بہت بہت شکریہ خواجہ صاحب. یہ فرمائیے گا کہ آج جو منظر ہم نے راولپنڈی میں دیکھا ہے, اگر یہ کارکن جمع ہو جاتے, لال حویلی چلے جاتے, وہاں جلسہ ہو جاتا, تو کیا فرق پڑ جاتا؟ شکریہ کامران خان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سوال بڑا پرٹیننٹ ہے, کیونکہ پچھلے 3.5 سال میں ہمارے دور حکومت میں ایسا کوئی منظر دیکھنے میں نہیں آیا, اور لال حویلی کا ایک جلسہ کیا, اگلے تو ریڈ زون تک آ گئے تھے اور ہم نے ان کو برداشت کیا جب تک کہ انہوں نے پی ٹی وی پر اٹیک نہیں کر دیا یا پارلیمنٹ ہاؤس اور پرائم منسٹر ہاؤس کے اوپر اٹیک نہیں کیا, تب تک تو ٹیئر گیس بھی یوز نہیں کی گئی تھی. اس بار صورتحال مختلف ہے.
اور عمران خان صاحب اور ان کے جو رہنما ساتھی ہیں وہ بار بار اعلانات کر چکے ہیں کہ ہم فیڈرل کیپٹل کو اسلام آباد کو لاک ڈاؤن کر دیں گے، زندگی معطل ہو جائے گی اور ہم حکومت کو کاروبار حکومت چلانے نہیں دیں گے۔ انہوں نے متعدد بار یہ اندیا دیا ہے، تشدد امیز گفتگو کی ہے۔ آج ان کے وڈ بی اور اناؤنس مظاہرے کی فل ڈریس ریہرسل تھی اور حکومت اپنا موقف واضح کر چکی تھی کہ اگر پرامن احتجاج آپ 2 تاریخ کو کرنا چاہیں جگہ بھی دیں گے، فیسیلیٹیٹ بھی کریں گے۔ تشدد امیز آپ جو یہ بیانات دے رہے ہیں اور اپنا ایک منصوبہ لے کے سامنے آئے ہیں، اس پر عمل درآمد کی کسی بھی مرحلے پر اجازت نہیں ملے گی۔ تو یہ اس کا پہلا مرحلہ تھا جس کو طاقت کے کم ترین استعمال سے ناکام بنا دیا گیا ہے، بنی گالا میں بھی اور راول پنڈی میں کمیٹی چوک یا لال حویلی کے ارد گرد بھی۔ تو اب یہ فیصلہ یہ ہے کہ یہ کارکنان عوامی مسلم لیگ کے ہوں یا تحریک انصاف کے ہوں، ان کو اب سے لے کے 2 نومبر تک کبھی بھی کہیں پہ بھی جمع نہیں ہونے دیا جائے گا، ان کی کسی قسم کی بھی سیاسی ایکٹیویٹی کو ممنوع قرار دے دیا گیا ہے غیر اعلانیہ۔ سیاسی ایکٹیویٹی کو نہ تو ممنوع قرار دیا گیا ہے، اعلانیہ غیر اعلانیہ دونوں طور پہ سیاسی ایکٹیویٹی کو کوئی پاکستان میں بند کر نہیں سکتا، ایک جمہوری حکومت ہے، ہم ووٹ لے کے آئے ہوئے ہیں۔ لیکن جب آپ اپنے عزائم کا اعلان کر دیں، کھلم کھلا تشدد امیز بیانات دے کے لوگوں کو اور کارکنوں کو تشدد پہ اکسانے کی شہادت کی باتیں کرنے لگے، پچھلا ٹریک ریکارڈ بھی آپ کا یہ ہو کہ آپ نے قبریں کھودی ہوں، کفن پہنے ہوں اور آپ نے ملک کا جو دارالحکومت ہے اس کے ریڈ زون کو 126 دن تک یرغمال بنائے رکھا ہو اور جب سپریم کورٹ کی انکوائری ہوئی ہو تو آپ جھوٹے ثابت ہو جائیں، اس کے بعد بار بار تو اس طرح کا ایڈونچر کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی نا۔ اس کا سیاست سے تعلق نہیں ہے، یہ کوئی اور ایجنڈا ہے ڈی اسٹیبلائز کرنے کا پاکستان کے اکنامک ٹرن اراؤنڈ کی کوششوں کو۔ حزب اختلاف کا یا حزب اختلاف کی سیاسی جماعت کا ذکر آتا ہے تو پاکستان میں لامحالہ سب سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کا اور اس سے بھی پہلے جناب عمران خان کا نام سامنے آتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ پارلیمنٹ میں اس وقت حزب اختلاف کی بڑی سیاسی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی ہے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کا جو کردار رہا ہے یا جو اس کی سیاسی حکمت عملی رہی ہے اس کے لحاظ سے وہ حزب اختلاف کی اتنی پرشور پرزور اور پر اثر حزب اختلاف کی جماعت نظر نہیں آتی۔ آج کل کا زمانہ تو کچھ اور ہی ہے، حزب اختلاف کی سیاست کا جادو سر چڑھ کے بول رہا ہے تو وہ عمران خان کا نام ہے اور اس کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کا ذکر ہے۔ گو کہ کہنے کو یہ حکومت گرانے کی تحریک ہے، جناب نواز شریف کو استعفیٰ دینے کو مجبور کرنے کی تحریک ہے، لیکن اس میں جناب عمران خان کے ساتھ حزب اختلاف کی کوئی دوسری مؤثر جماعت کھڑی نظر نہیں آ رہی ہے، مگر ایسا لگتا ہے کہ حزب اختلاف کی جماعت عمران خان کے ساتھ جب نہیں کھڑی ہوتی، ان کے دھرنے کی اور ان کے اس ایکشن کی مخالفت کرتی ہے تو اس کی تعبیر یہ لگتی ہے کہ اس سے حکومت کے ہاتھ مضبوط ہو رہے ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون کے ہاتھ مضبوط ہو رہے ہیں اور پھر عمران خان کو یہ کہنے کا موقع مل جاتا ہے کہ دراصل یہ ایک ہی ٹیم ہے جس کے کپتان جناب نواز شریف ہیں، اور اس حوالے سے وہ حزب اختلاف کے تمام بڑے سیاسی رہنماؤں کو آڑے ہاتھ لیتے ہیں اور ان کے لیے اکثر وہ زبان استعمال کر لیتے ہیں جو کہ شاید کسی بھی صورت میں شائستہ نہیں کہی جا سکتی، بلکہ انتہائی اور کئی موقعوں پہ انتہائی مترضع ہوتی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کے بعد سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے، لیکن سیاست کے اس اہم موڑ پہ اور آج کے اس اہم ترین مارکے کے دوران پاکستان پیپلز پارٹی کی حکمت عملی اس وقت ہوا میں معلق نظر آتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کے قائدین جانتے ہیں کہ ان کے آگے ایک جانب کنواں ہے اور پیچھے کھائی ہے، آگے جائیں یا پیچھے جائیں وہ گریں گے، اسی لیے وہ ایک جگہ منجمد ہو گئے ہیں۔ کیا یہ تاثر صحیح ہے؟ یہ پوچھتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے انتہائی مؤثر ترجمان اور سابق وزیر اطلاعات و نشریات اور پیپلز پارٹی کے انتہائی اہم سینئر رہنما جناب قمر الزمان قاہرہ۔ بہت بہت شکریہ قاہرہ صاحب۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آج اگر حزب اختلاف کی سیاست کا ذکر ہو رہا ہے، حزب اختلاف کی جماعت کا ذکر ہو رہا ہے، حکومت مخالف شدت کا ذکر ہو رہا ہے تو تحریک انصاف کا اور عمران خان کا ذکر آ رہا ہے، پیپلز پارٹی کا ذکر دور دور تک نہیں ہے۔ حکمت عملی میں کہیں اس وقت جمود ہے آپ کے ہاں؟ کامران صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک بات میں ذرا پہلی آپ کی گفتگو میں سے ایک جواب دے لوں پھر اس پہ آ جاتا ہوں۔
یہ جو حکومت کی طرف سے دعوے کیے جا رہے ہیں نا کہ شیخ رشید بزدل ہے, عمران خان بھاگ گیا ہے, چھپ گیا ہے, ان میں اتنی ہمت نہیں ہے, تو کیا ریاستی اداروں کے سامنے سیاسی کارکنوں کو یا سیاسی لیڈروں کو کھڑا کر کے مسلم لیگ اپنا قد بڑا کر رہی ہے, یا ان کے سامنے خود کھڑے ہو کے ان کو للکار رہی ہے؟ یہ بڑی حیرانگی کی بات ہے. بجائے اس کے کہ حکمران جماعت جو ہے وہ چیزوں کو ٹھنڈا کرے, وہ چیزوں کو اور زیادہ تیش دینے میں کوشش کر رہی ہے, جو بڑا نامناسب ہے. رہا بات آپ کے سوال کا, کامران صاحب, یہ کچھ میڈیا کے دوستوں کا, کچھ پاکستان کے اندر کچھ حلقوں کا خیال یہ ہے کہ اپوزیشن وہ ہے جو عمران خان کر رہے ہیں. جس طرح اپوزیشن گاہے گاہے ضرورت یا غیر ضروری طور پہ جس طرح انہوں نے سٹیپس لیے ہیں, ان کے کئی سارے یو ٹرنز بھی ہیں, کئی سارے پرابلمز بھی ہیں. کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے, اور اس کو پروجیکٹ کیا جا رہا ہے, کہ صرف وہی پولیٹکس, اپوزیشن کی پولیٹکس ہے جو عمران خان کرے, وہی زبان اپوزیشن کی زبان ہے جو خان صاحب بول رہے ہیں, جس کو آپ جملہ معترضہ بھی کہہ رہے ہیں, اور آپ فرما رہے ہیں کہ وہ کئی دفعہ حدود کراس کر جاتے ہیں. اب ذرا آئیے کہ پیپلز پارٹی نے کیا کیا. اس سارے عمل میں پاناما ایشو آتا ہے. پاناما کا سب سے پہلا تبصرہ پیپلز پارٹی کرتی ہے. اس معاملے کو میڈیا میں 4 اپریل اسی سال 2 اپریل کو یہ واقعہ ہوا, یہ واقعہ انرتھ ہوتا ہے, 3 اپریل کو یہ میڈیا میں آتا ہے, 4 اپریل کو بھٹو شہید کی برسی پہ گڑی خدا بخش میں جلسہ عام میں ہم نے اس معاملے کو ٹیک اپ کیا. وہاں سے پیپلز پارٹی اس معاملے کو لیڈ کرتی ہے. حکمران جماعت بالکل بلا شبہ باقی بھی اپوزیشن کی جماعتوں نے بشمول پی ٹی آئی اس کو ڈیل کیا. گورنمنٹ نے کہا جی کہ اپوزیشن اکٹھی نہیں, اٹ واز پیپلز پارٹی جس نے اپوزیشن کو اکٹھا کیا. انہوں نے کہا جی یہ ٹی او آر نہیں بنا سکتے, اٹ واز پیپلز پارٹی جس نے ٹی او آر بنائے سب کے ساتھ مل کے. انہوں نے کہا جی یہ بل نہیں بنا سکتے, اٹ واز پیپلز پارٹی جس نے بل بنایا. اور پھر عمران خان صاحب کی جماعت نے, پی ٹی آئی نے ایک دن اپوزیشن کی میٹنگ ہوسٹ کی میریٹ ہوٹل میں, آپ کے علم میں ہے, ساری قوم نے دیکھی, اور اس میٹنگ کو ہوسٹ کے طور پہ رات کو فیصلہ کیا ساری جماعتوں نے بیٹھ کے, جس میں شاہ محمود صاحب تھے, جس میں جہانگیر ترین صاحب تھے, ان کی جماعت کے 6 ٹاپ کے لیڈرز تھے, اور خود شاہ محمود قریشی صاحب نے اس میٹنگ کے اناؤنسمنٹ کی کہ ہم جوائنٹ بل موو کریں گے, گورنمنٹ سے مذاکرات نہیں کریں گے, اب کمیٹی میں نہیں جائیں گے. اور جب رات کو یہ فیصلہ ہوا اور ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم 4-6 دن میں بل تیار کرتے ہیں, اگلے دن صبح اٹھ کے خان صاحب نے اپنا رستہ ناپ لیا اور کہا کہ جی میں تحریک چلانے جا رہا ہوں, کوئی چلتا ہے نہیں چلتا, میں کسی کو لے کے نہیں چلوں گا. اس کے بعد سے لے کے جس طرح کی زبان انہوں نے استعمال کی ہے, ذرا سا یہ فرما دیجیے گا قاری صاحب, آپ 4 منٹ ہو گئے آپ کو گفتگو کر رہے ہیں, میں بالکل آپ کو انٹرپٹ نہیں کیا, 4 منٹ ہو گئے آپ کو. صاحب مجھے صرف 1 منٹ فرما دیجیے. عرض یہ ہے, آدھا منٹ گزارش یہ ہے کہ ہم لوگ تو خان صاحب کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں. ہم تو آج بھی خان صاحب کے اس موقف کی تائید کر رہے ہیں کہ جناب پاناما پیپرز کی تحقیقات ہونی چاہیے. اس بل کے ہم جوائنٹ سیگریٹریز ہیں. خان صاحب کا مطالبہ بھی وہی ہے کہ اس بل کو اپروو کرو جو پارلیمان میں پڑا ہے. ہمارا مطالبہ بھی یہ ہے, ہمارا مطالبہ اس بل سے 3 پوائنٹ اور بھی ہیں. خان صاحب نے تو 1 پوائنٹ دیا نا کہ بل پاس کرو یا استعفیٰ دو. ہم نے کہا وہ بل بھی پاس کرو, سی پیک کے اوپر بھی, اے پی سی کے اوپر عمل کرو, نیشنل سیکیورٹی کمیٹی بھی بناؤ, اور فل ٹائم فارن منسٹر بھی بناؤ. یہ پیپلز پارٹی کا ایجنڈا ہے جو زیادہ کمپریہنسو ہے. قاری صاحب, آج یہ جو خان صاحب اور پی ٹی آئی ڈائریکٹ ایکشن کر رہی ہے حکومت پہ دباؤ ڈالنے کے لیے, وزیر اعظم کے استعفے کے لیے, حکومت کو گرانے کے لیے, پیپلز پارٹی اس لیے اس کے ساتھ کھڑی نہیں ہے, جو کہ مختلف بیانات سے لگتا ہے کہ آپ کو خدشہ یہ ہے کہ اس سے سسٹم ڈی ریل ہو جائے گا, جمہوریت گر سکتی ہے, اور یا یہ کہ یہ کسی اشارے پر ہو رہا ہے. یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے آپ ان کے ساتھ شانہ بشانہ نہیں کھڑے ہیں, نہ اس دفعہ کھڑے ہیں, نہ 2014 میں کھڑے ہوئے, بلکہ 2014 میں آپ نے ببانگ دوحل پارلیمنٹ کے فلور پہ جناب نواز شریف کے ساتھ کھڑے ہوئے اور دھرنے کی خلاف پوزیشن لی. اس دفعہ بھی یہی وجہ ہے. دیکھیں کامران صاحب, اب دو سوال آپ کے آگے, 2014 والا بھی اور 2016 والا بھی. میں پہلے 16 کا ایڈریس کر لیتا ہوں. عرض یہ ہے کہ ہم نے بالکل ان کا ساتھ چھوڑنے کا یا الگ ہونے کا یا ان کے ساتھ نہ چلنے کا اعلان نہیں کیا. یہ خان صاحب خود ہیں جنہوں نے اپوزیشن کو ان سے الگ ہوئے ہیں. دیکھیں 2 جماعتیں جو صوبہ خیبر پختونخوا میں ان کی اتحادی ہیں, جماعت اسلامی اور آفتاب شیر پاؤ صاحب.
وہ دونوں بھی ان کے ساتھ نہیں ہیں. کیا وہ بھی حکومت کے ساتھ ہیں؟ کیا وہ بھی نواز شریف صاحب کا ساتھ دے رہے ہیں؟ انہوں نے بھی ہمارے کہنے پہ عمران خان صاحب کا ساتھ چھوڑا ہے یا خان صاحب ہم سب کو چھوڑ کے الگ ہو گئے ہیں؟ اس بات کو ضرور اپریشیٹ کیجئے. اور ہم آج بھی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کا مطالبہ درست ہے. ہم اگر کریک ڈاؤن کی مخالفت کر رہے ہیں، بلاول صاحب نے سب سے پہلے اس کو کنڈیم کیا. میں نے ساری ہماری قیادت نے بیٹھ کے ہم نے پریس کانفرنس کر کے اس کو کنڈیم کیا، اور کل ہماری میٹنگ ہم نے طلب کر لی ایمرجنسی میں. یہی ہمارا موقف تھا نا. لیکن میں یہ سوال کرتا ہوں کہ خان صاحب کس کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں؟ وہ ایک ہی سانس میں سارے کے سارے لوگوں کو رگیتے چلے جا رہے ہیں. مگر وہ کہہ رہے ہیں نا، وہ الگ بات ہے. قاہرہ صاحب وہ وجوہات بتا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ سب سے نہ لڑوں تو کیا کروں. یہ آپ لوگ سب حکومت کی بی ٹیم ہیں. زرداری صاحب کے لیے عجب لفظ استعمال کرتے ہیں، اسفد یار کے لیے عجب لفظ استعمال، مولانا فضل الرحمان. جی فرمائیے. اب کیا میں ان کے لیے ویسے الفاظ استعمال کروں تو مناسب ہوگا؟ کیا وہ جو بیانیہ ہے، کیا وہ طریقہ کار درست ہوگا؟ خان صاحب آپ ایک بہت کونا مشق صحافی ہیں، آپ جانتے ہیں کہ لسان کو کنٹرول رکھنا بڑا ضروری ہے، اور اپوزیشن کی جتنی جماعتیں اکٹھی ہوں گی اتنا بہتر ہوگا. اب آپ کے ایک سوال آپ کا رہتا ہے جس کا جواب میں نے دینا ہے، اور وہ ہے 2014 والا. 2014 میں جس دن خان صاحب اپنا دھرنا لے کے چلے، اپنی ریلی لے کے چلے، ہم نے ان کے موقف کی سپورٹ کی. اس وقت خان صاحب اپوزیشن کے ساتھ نہیں تھے. خان صاحب نے سب سے الگ اپنا راستہ چنا تھا، اور ہم نے بار بار کہا. لیکن خان صاحب نے سیپریٹلی قادری صاحب کے ساتھ چل کے انہوں نے اب دھرنا دیا، اور ہم نے کہا کہ خان صاحب کا مطالبہ درست ہے. ان کے دھرنے کو سپورٹ کیا کہ ان کا دھرنا ان کا حق ہے. جس 126 دن میں 126 کے 26 دن کوئی ایک سٹیٹمنٹ ہماری طرف سے ان کے خلاف نہیں آئی، گورنمنٹ کے حق میں نہیں آئی. ہم نے گورنمنٹ کو بار بار سمجھایا کہ ان کا مطالبہ درست ہے، آپ غلط ہو. جس دن ہمیں یہ محسوس ہوا کہ اب پارلیمان کی طرف سفر شروع ہو گیا، اب آپ اس کی انٹرپریٹیشن کوئی بھی کیجئے، آپ کا حق ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جس دن پارلیمان کی طرف ان کے رخ ہوئے، ہمیں محسوس ہوا کہ اب سسٹم ڈیریل ہونے کا خطرہ ہے. ہم پارلیمان کے ساتھ کھڑے ہوئے. ہاں، پارلیمان بچاتے ہوئے، سسٹم بچاتے ہوئے حکومت بچی. آج اگر پارلیمان بچاتے ہوئے کوئی جائے گا تو ہمیں پرواہ نہیں، لیکن ہم اپنے اصول کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ کہنا کہ ہم اس وقت بھی خان صاحب کے ساتھ نہیں تھے، تب بھی خان صاحب کسی کو ساتھ لے کے نہیں چلنا چاہتے تھے، آج بھی خان صاحب کسی کو ساتھ لے کے نہیں چلنا چاہتے. اور صرف وہ سیاست اپوزیشن کی سیاست نہیں ہے جس کو خان صاحب کر رہے ہیں، اور وہ بیانیہ، وہ طرز تخاطب جو عمران خان صاحب کا ہے، وہ اپوزیشن کا طرز تخاطب ضروری نہیں ہے کہ وہی ہو. میں صرف اتنی گزارش کروں گا، ہمارا ایک پرابلم اور ہے خان صاحب، اور وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کس وقت تنظیم نہیں ہے. ہم نے ری آرگنائزیشن کے پروسیس میں ہے. ہم نے پہلا فیز اپنا اس مہینے میں مکمل کرنا ہے، پہلے ہفتے میں ہم مکمل کر لیں گے نومبر میں، اور پھر اگلا فیز ہمارا پورے پاکستان کا انشاءاللہ ہم نومبر کے مہینے میں اور دسمبر کے مڈ تک ہم پورے ملک کی تنظیم. اتنا بڑا کام ہے کہ یہ ہم پورے ملک کی تنظیم جو ہے توڑی ہوئی ہے، اس کو مکمل کرنے کے بعد بلاول صاحب نے اپنا ٹائم دیا تھا، اس کو سامنے رکھتے ہوئے کہ 27 دسمبر تک یہ حکومت میرے 4 مطالبات اگر مان لیتی ہے تو ٹھیک، ورنہ پھر میں اپنے لانگ مارچ کا اعلان کروں گا، تاکہ میرے پیچھے ٹیم ہو، میرے پیچھے میری تنظیم ہو. بالکل ٹھیک ہے، تنظیم کے بغیر تو لڑائی نہیں لڑی جاتی. بہت شکریہ جناب، بہت شکریہ جناب قمر الزمان قاہرہ ہمارے ساتھ ہے. کمرشل بریک، اس کے بعد ہم جناب عمران خان کے حکومت میں حلیف جماعت اسلامی سے بات کریں گے. جماعت اسلامی کے امیر جناب سراج الحق ہمارے ساتھ ہوں گے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. پاکستان تحریک انصاف اور جناب عمران خان اپنے اس انتہائی اہم سیاسی دور میں، سیاسی مارکے میں عملاً اس وقت تنہا ہیں. کوئی بہت بڑی سیاسی جماعت ان کے ساتھ نہیں ہے، گو کہ اس وقت ان کے ساتھ عوامی مسلم لیگ پاکستان، مسلم لیگ قاف ضرور ان کے ساتھ ہے، لیکن عملاً ان کے ساتھ کوئی بڑی سیاسی جماعت، مؤثر سیاسی جماعت ان کے ساتھ موجود نہیں. حتیٰ کہ ان کے سیاسی حلیف، حکومت میں ان کے حلیف بھی ان کے ساتھ نہیں ہیں، جو کہ خیبر پختونخوا میں ہیں، اور اس میں ظاہر ہے کہ سب سے نمایاں نام جماعت اسلامی کا ہے، جو کہ پاناما کے معاملے پر حکومت کی شدت سے مخالفت کر رہی ہے، وزیر اعظم سے استعفے کا بھی مطالبہ کر رہی ہے، اور سپریم کورٹ میں بھی عمران خان کی طرح سے اپنی پٹیشن لے کے گئی ہے. ان تمام معاملات پہ بات کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے امیر جماعت اسلامی جناب سینیٹر سراج الحق نے. بڑی نوازش، شکریہ سراج الحق صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا.
آپ حکومت میں بھی کے پی کے میں پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں، آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ پاناما پیپرز پہ وزیر اعظم کو استعفیٰ دے دینا چاہیے، آپ بھی سپریم کورٹ لے کے گئے ہیں اپنی پٹیشن، تمام وہی نکات ہیں جو کہ پی ٹی آئی کے نکات ہیں. اس دھرنے میں، اس راست کارروائی میں پھر آپ ان کے ساتھ کیوں نہیں ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کامران صاحب، کرپشن کے خلاف سب سے پہلی مہم پاکستان میں جماعت اسلامی نے شروع کی، اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب پشاور سے کراچی تک ہم نے ایک ٹرین مارچ بھی کیا، سینکڑوں جلسوں سے خطاب بھی کیا، اور ہزاروں اور لاکھوں لوگوں نے اس کو اپریشیٹ بھی کیا. پھر ہم نے اسی کرپشن کے مسئلے پر پٹیشن بھی داخل کی سپریم کورٹ میں، اور اسی پاناما کے حوالے سے ہم نے ایک قومی بیداری کے لیے مہم شروع کی ہے. اور آج بھی جب میں اور آپ بات کر رہے ہیں تو ہزارہ لوگ اس وقت بھی لاہور میں ایک گراؤنڈ میں جمع ہیں، اور انشاءاللہ 30 تاریخ کو ہم لاہور میں ایک بہت بڑا مارچ کر رہے ہیں کرپشن کے خلاف، پاناما لیکس کے مسئلے پر، اور ظالم اور جابر سٹیٹس کو کے خلاف. اس لیے جماعت اسلامی تو آپ کو یاد ہوگا کہ 1996 میں سب سے پہلا دھرنا قاضی حسین احمد صاحب نے دیا تھا، اور وہ بھی کرپشن کے خلاف. تو ہماری ایک پوری جدوجہد ہے، ہمارا ایک پورا موقف ہے. میرا سوال یہ ہے کہ ایک اتنی بڑی کارروائی ہو رہی ہے، آپ کے سیاسی حلیف انہی تمام مطالبوں کو لے کے، یہ میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ کیوں نہیں ہیں اس وقت پی ٹی آئی، اور آپ ساتھ کیوں نہیں ہیں اس جگہ پہ؟ دیکھیے، یہ لاہور میں اگر ہم جمع ہو رہے ہیں 30 تاریخ کو، تو یہ بھی پاکستان ہے، ہم پاکستان سے باہر نہیں ہیں، اور یہ بھی ایک سب سے اہم جگہ ہے. اور لاہور تو تحریکوں کی ماں ہے، ہر کامیاب تحریک جب بھی اٹھی ہے وہ اسی لاہور سے. جہاں تک پی ٹی آئی کا 2 تاریخ یا 2 نومبر کا پروگرام ہے، تو ظاہر بات یہ انہوں نے کسی مشترکہ طور پر ہمارے ساتھ مشاورت کرنے کے بعد اناؤنس نہیں کیا تھا. انہوں نے اپنی پارٹی ورکر کے لیے اعلان کیا تھا. لیکن میں ابھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح آج حکومت نے ان کے ساتھ بیہیویئر کیا، یہ قابل مذمت ہے، اور ان کے آرٹیکل 16 لوگوں کو جلسے کا، جلوس کا، اجتماع کا حق دیتا ہے. تو ایک لحاظ سے جلسے جلوس پر پابندی لگا کر حکومت نے آرٹیکل 16 کے خلاف ورزی کی ہے. اور میں آج یہ سوچ رہا ہوں کہ اگر کہیں کہیں پر 200-500 لوگ نکلے ہیں اور حکومت نے اس کو بھی برداشت نہیں کیا اور اس پر لاٹھی چارج کی، تو کل اگر کبھی ہزاروں اور لاکھوں لوگ نکلے تو حکومت لاٹھی چارج کے بجائے اس پر ٹینک چڑھائیں گے کیا؟ سراج اللہ صاحب، یہ بتائیے گا کہ اس میں کیا قباحت ہے کہ 30 تاریخ کو آپ لاہور میں مارچ نکالیں کرپشن کے خلاف، اس کے باوجود آپ 2 نومبر کو عمران خان صاحب کے ساتھ، تحریک انصاف کے ساتھ ان کے اس کارروائی میں جماعت اسلامی شریک ہو جائے؟ دونوں چیزوں میں کیوں نہیں ہو سکتے آپ؟ دیکھیے، یہ کوئی قانونی بات تو نہیں ہے کہ 2 جماعتیں ایک ہی پروگرام کر لے. اگر ایک ہی موضوع ہو، ایک ہی مقصد ہو، تو 2 مختلف پروگرام بھی ہو سکتے ہیں اور ہونا چاہیے. حکومت پر پریشر بڑھے گا اگر اسلام آباد میں بھی پروگرام ہو، لاہور میں بھی پروگرام ہو، کراچی میں بھی پروگرام ہو. لیکن میرا موقف یہ ضرور ہے کہ احتساب کا جو ڈیمانڈ میں کر رہا ہوں، اس میں یہ بھی میں چاہتا ہوں کہ موجودہ حکومت کا بھی احتساب ہو، اور اس کے ساتھ اپوزیشن میں جو بڑے بڑے ایسے لوگ موجود ہیں جن پر الزامات ہے، پاناما لیکس کے حوالے سے وہ انوال ہے، وہ لندن لیکس کے حوالے سے انوال ہے، انہوں نے قرضے لیے ہیں، بڑے بڑے قرضے لیے ہیں اور معاف کروائے ہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ جس طرح ہم حکومت میں شامل ٹولے کا احتساب چاہتے ہیں، اور یقیناً اس کا ہونا چاہیے، اور آغازی یہ بتائیے گا کہ آپ پی ٹی آئی کے ساتھ شامل نہیں ہونا چاہتے، اور آپ ڈیٹیل میں یا تفصیل سے یا کسی بھی وجہ سے وہ نہیں بتانا چاہتے. یہ بتائیے گا کہ یہ عمل درست ہے کہ دباؤ ڈالنے کے لیے دارالحکومت کو بند کر دیا جائے اور دارالحکومت کا نظام زندگی ختم کر دیا جائے، معطل کر دیا جائے؟ آپ اس کی حمایت کرتے ہیں؟ اصولی طور پہ یہ ایک سیاسی جمہوری عمل ہے. کامران صاحب، انصاف کی بات یہی ہے کہ جب تک ایک آدمی غلطی نہ کرے تو غلطی سے پہلے آپ اس کو سزا نہیں دے سکتے. یہ کام تو شیخ چلی نے ایک زمانے میں کیا تھا کہ ان کے گھر مہمان آیا تھا اور اپنے بیٹے کو تھپڑ لگا دی. مہمان نے کہا کہ آپ نے کیوں بیٹے کو مارا؟ انہوں نے کہا کہ پہلے اس لیے مارتا ہوں کہ کہیں برتن نہ توڑے. انہوں نے کہا کہ ابھی توڑے نہیں ہیں. انہوں نے کہا نہیں، مجھے اس لیے اس کو مارنا پڑا کہ یہ کہیں برتن نہ توڑے.
تو ابھی انہوں نے کوئی شیشہ نہیں توڑا ہے, کوئی ڈنڈا نہیں اٹھایا ہے, کوئی پتھراؤ نہیں کیا ہے, کوئی بندوق نہیں اٹھایا ہے, تو پھر کس جرم کی بنیاد پر لیکن نہیں, میں یہ نہیں پوچھ رہا سراج اللہ صاحب, میں یہ آپ سے دریافت کر رہا ہوں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 2 نومبر کو وہ اسلام آباد اور راولپنڈی کے شہر کو بند کر دیں گے, نظام حکومت کو سلب کر دیں گے. یہ سیاسی جمہوری مطالبہ, کوشش, کاوش ہے, اس میں آپ ساتھ نہیں ہیں, لیکن آپ کو اس سے کوئی مذائقہ تو نہیں ہے؟ میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب اسلام آباد کے ہائی کورٹ نے خود ہی فیصلہ دیا کہ حکومت ان کے گراؤنڈ ایک جگہ مہیا کر لے, اب اتنے گھنٹے گزر گئے ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد, یہ حکومت کا فرض تھا کہ اپنے اخلاقی اور آئینی ذمہ داری پوری کرتے دے دی ہے. سراج اللہ صاحب دے دیا ہے, انہوں نے پریڈ گراؤنڈ کا نام دے دیا ہے, کب وہیں ہائی کورٹ میں دے دیا تھا, بالکل دے دیا ہے, اور یہ پی ٹی آئی کو بھی بتا دیا ہے. آپ کیا چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی اس جگہ پہ جلسہ کرے جہاں پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا ہے؟ دیکھیے, یہ دونوں ہمیشہ جہاں بھی ایک سیاسی جماعت پروگرام کرتی ہے تو وہ حکومت کے ساتھ بات چیت یا حکومت ان کے ساتھ طے کر لیتی ہے, اور دونوں مل کر ایک مشترکہ جگہ پہ, اس طرح نہیں ہے کہ آپ اس کونے میں جائے اور ہم آرام سے یہاں پر بیٹھ جائے تاکہ ان کی چیخ اور پکار اور آپ کے آوازیں بھی ہمیں نہ پہنچے. یا حکومت سے کیا کہیں گے؟ عمران خان صاحب کہتے ہیں میں اسلام آباد کو بند کروں گا, میں نظام حکومت کو نہیں چلنے دوں گا, نواز شریف کو استعفے پہ مجبور کروں گا, اور آپ حکومت سے کیا کہیں گے کہ ان کو یہ کرنے دیں, یا عمران خان صاحب سے کہیں گے کہ اس مطالبے کو تھوڑا ڈائلیوٹ کریں؟ دیکھیں, مجھے پی ٹی آئی کی قیادت نے یہ بتایا ہے کہ ہم کوئی غیر قانونی کام نہیں کریں گے اور ہم قانون کو نہیں توڑیں گے, اور حکومت سے میں یہی کہوں گا کہ وہ برداشت کرے جو بھی حکومت میں ہوگا, کل ہم ہو, آپ ہے, جو بھی حکومت میں ہو وہ برداشت کرے گا, وہ سنے گا, وہ جواب دے گا. ایسا نہیں ہے کہ وہ بھی اپوزیشن کے طرز عمل اختیار کرے گا. میں سمجھتا ہوں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کسی قسم کی مزاحمت نہ کرے, پی ٹی آئی کو جو وہ کرنا چاہ رہی ہے. عمران خان صاحب بار بار کہہ رہے ہیں, ان کی پوری قیادت کہہ رہی ہے سراج الحق صاحب کہ ہم بند کریں گے اسلام آباد کو, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت اس کی مزاحمت نہ کرے. دیکھیں, ایک ڈکٹیٹرشپ اور جمہوری حکومت میں یہی فرق ہوتا ہے کہ ڈکٹیٹرشپ اور امریت میں برداشت نہیں ہوتا ہے, لیکن جمہوری قیادت میں ہمیشہ برداشت ہوتا ہے. اگر یہ دودھ کے سبیلے لگاتے, اگر پانی کے سبیلے لگاتے, ویلکم کرتے, تو سیاسی لوگ کہہ رہے ہیں کہ جب یہ اسلام آباد کو سیچ کرے, انہوں نے 9 مقامات بھی بتائے ہیں پی ٹی آئی نے جہاں سے وہ اسلام آباد کو سیل کر دیں گے. عمران خان صاحب نے کہا ہے, آپ کہیں تو میں بھی آپ کو سارے سنوا دوں, 50 بار کہا ہے, دفتر بند کریں گے, اسکول بند ہوں گے, تمام اسلام آباد کا نظام بند ہوگا, دکانیں بند ہوں گی. تو آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ حکومت دودھ کی سبیلیں لگائے, پانی, میں صرف پوچھنا چاہ رہا ہوں, مزاحمت کوئی نہ کرے کسی صورت سے, اور بیچ میں نہ آئے, یہ کرنے دے. اب بھی حکومت کے ساتھ یہ وقت ہے, اعلان کر لے کہ میں عدالت میں پیش ہوں گا, عدالت میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں, کمیشن بناتا ہوں, ٹی او آرز کو قبول کرتا ہوں. ہم پی ٹی آئی سے بات کریں گے کہ حکومت نے اپوزیشن کی بات مان لی ہے, اور اب ابھی آپ کا مطالبہ حکومت سے یہ ہوگا کہ راستے میں نہ آئے, 2 نومبر کو حکومت نظر نہ آنی چاہیے. میں اب بھی یہی حکومت سے کہتا ہوں کہ لاٹھی گولی کا استعمال نہ کرے, برداشت کرے, اور ماضی میں بھی جمہوری حکومتوں نے ہمیشہ برداشت سے کام لیا ہے, اور اس طرح آپ اگر عدم برداشت کا رویہ اختیار کریں گے تو آلریڈی ہمارے ملک میں 65,000 لوگ شہید ہو گئے ہیں. تو میں نہیں چاہتا ہوں کہ اسلام آباد میں مزید دنگا فساد ہو, لاشیں گری, خون بہے, اور جمہوریت آپ کا یہ کہنا, آپ کا یہ جو آپ یہ جو چاہ رہے ہیں, آپ یہ عمران خان سے بھی مخاطب ہے یا صرف حکومت سے؟ میں یقیناً ان سے کہوں گا, اور میں ان سے بات بھی کرتا ہوں. ہمارے ان سے بھی یہی ہے کہ قانون ہاتھ میں لے کر ان لوگوں کو موقع نہ دے, اور لیکن انہوں نے خود ہمیں کہا ہے کہ ہم کسی طریقے سے قانون ہاتھ میں نہیں لیں گے, اور ہم آئین کی دی ہوئی حقوق کے اندر رہتے ہوئے اپنا احتجاج بہت شکریہ ہمیں آئین تو. ہمارے ساتھ تھے امیر جماعت اسلامی. کمرشل بریک, موجودہ صورتحال پر ہم تبصرہ کریں گے. اس حوالے سے کل ایک اور اہم خبر آئی رات گئے کہ حکومت کی کابینہ کے 3 انتہائی اہم وزراء نے چیف آف آرمی اسٹاف سے کل ملاقات کی تھی. اس کا بھی ذکر کرتے چھوٹے سے وقفے کے بعد.
کیونکہ حساس سیاسی زمانہ ہے، اس لیے سیاسی منظر پر ہونے والی ہر پیش رفت کو بہت غور سے دیکھا جا رہا ہے۔ کل اس سلسلے میں ایک اہم پیش رفت تھی، اور وہ تھی رات کو تقریباً 12:30 بجے انٹر سروسز پبلک ریلیشنز کی پریس ریلیز، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ شام کو 4 بجے وفاقی کابینہ کے اہم ترین وزراء، وفاقی وزیر خزانہ جناب اسحاق ڈار، وزیر داخلہ جناب چودھری نثار علی خان، اور ان کے ساتھ پنجاب کے وزیر اعلیٰ جناب شہباز شریف آرمی ہاؤس تشریف لے گئے تھے راولپنڈی میں، اور انہوں نے چیف آف آرمی اسٹاف سے 1.5 گھنٹے تک ملاقات کی تھی۔ ISPR نے کہا تھا کہ اس ملاقات میں ان وزراء نے چیف آف آرمی اسٹاف کو بریف کیا تھا اس خبر کے حوالے سے جسے قومی وقار کے قومی سلامتی کے منافی قرار دیا گیا تھا، اور حکومت نے کہا تھا کہ وہ اس کی تحقیقات کرے گی۔ 1.5 گھنٹے کی ملاقات کلیدی وزراء، کابینہ کے سب سے اہم وزراء، سب سے قریبی نائبین جناب نواز شریف کے 1.5 گھنٹے تک چیف آف آرمی اسٹاف کے ساتھ اگر رہتے ہیں اور اس کی پریس ریلیز آتی ہے اور تقریباً 8.5 گھنٹے کے بعد آتی ہے تو ضرور یہ کہ دلچسپ ماحول ہے۔ اب اس ملاقات میں کیا گفتگو ہوئی ہوگی ظاہر ہے، کیونکہ یہ ٹائمنگ ایسی ہے کہ اس وقت پاکستان میں اس سیاسی تناؤ اور سیاسی کشمکش عروج پر ہے۔ اس پس منظر میں یہ ملاقات یقینی طور پہ بہت اہم ہے، لیکن سب سے اہم بات ہے وہ عزم عمران خان کا کہ 2 نومبر کو وہ حکومت پر دباؤ ڈالیں گے، 10 لاکھ عوام اسلام آباد آئیں گے اور حکومت کو گرا دیں گے یا وزیر اعظم نواز شریف کو استعفے پہ مجبور کر دیں گے۔ اس پوری صورتحال میں اب بھی تحریک انصاف کے ساتھ کوئی بہت بڑی سیاسی قوت ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پورے ماحول پہ بات کرتے ہیں، اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز سیاسی تجزیہ کار اور کالمنسٹ جناب مشرف زیدی۔ مشرف زیدی صاحب، آپ کا تجربہ، آپ کا اس وقت فہم کیا کہتا ہے؟ 2 نومبر کو، 3 نومبر کو، 1 نومبر کو کیا ہونے جا رہا ہے؟ آپ کے خیال میں کیا جو اس وقت ڈیولپمنٹ ہے، کیا آپ کو اشارہ کر رہی ہے؟ دیکھیے کامران صاحب، میرے خیال ہے اشارہ تو جو آپ نے جو بیانیہ پیش کیا وہ بالکل میں متفق ہوں اس کے ساتھ۔ واقعی بہت دلچسپ بات ہے کہ آرمی چیف سے ملاقات 4 بجے ہوتی ہے، 5 بجے ملاقات ختم ہو جاتی ہے، اور پھر 8-9 گھنٹے بعد پریس ریلیز نکلتا ہے۔ اور پھر یہ کہ PTI کے ساتھ اس مہم میں، حکومت گرانے کی مہم میں، جس میں PTI جس دن سے الیکشن ختم ہوا مئی 2013 سے، اس مہم میں ابھی تک وہ مبتلا ہے، اس میں کوئی بڑی سیاسی قوت اس کے ساتھ واقعی کھڑے ہونے کو تیار نہیں۔ لیکن اس میں ایک مطلب تجزیے کے طور پہ میں سمجھتا ہوں ایک جو غلطی آپ نے بھی کی اور شاید میں بھی کرنے والا تھا، وہ یہ کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی سیاسی قوت PTI کے ساتھ کوئی بڑی سیاسی قوت نہیں ہے، کوئی بڑی سیاسی مؤثر سیاسی قوت نہیں ہے، نہیں، لیکن شاید ملک کی سب سے بڑی سیاسی قوت جو ہے وہ ایک ایسی سیاسی قوت ہے جو واقعی میں ایکچولی سیاسی قوت نہیں ہے۔ تو مطلب اگر PTI کو یہ یقین دہانی کرائی گئی ہے، جس طرح یہ کہا جاتا ہے کہ جو 2014 کا دھرنا تھا اس میں یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ آپ بے فکر رہیے، آپ بس ڈٹے رہیے اور آپ کا جو مقصد ہے وہ پورا ہو جائے گا، اسی طرح کی یقین دہانی اگر پھر سے کرائی گئی ہے تو پھر ان کا جو عزم ہے اور ان کا جو ایک کانفیڈنس، ایک اعتماد ہے، خود اعتمادی جو ہے ان کی باتوں میں، وہ اس کا پھر وہ بنیاد جو ہے، نہیں تو آپ یہ فرمائیے گا کہ وہ محض اپنی سیاسی پوزیشن، سیاسی قوت اور اپنی اس لگن کی بیس پر حکومت نہیں گرا سکتے کیا؟ نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کامران صاحب۔ 33 سیٹیں جیتنے اس پارٹی کے پاس 342 سیٹیں ہیں پوری نیشنل اسمبلی میں، اس میں سے 33 سیٹیں ان کے پاس ہیں۔ ان کی جو KP میں حکومت ہے وہ کولیشن حکومت ہے۔ اگر 1 یا 2 جماعتیں جو ان کے ساتھ ملی ہیں اگر وہ ہٹ جائیں تو جو ہے وہ ڈھیلی پڑ جائے گی ان کی حکومت خیبر پختونخوا میں۔ کسی بھی بڑے شہر میں یا بڑے علاقے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جی یہ PTI کا ایریا ہے، PTI بڑی یہاں پہ سٹرونگ ہے، PTI کو انبیٹیبل ہے۔ کسی طرح سے سیاسی طور پہ بہت شکریہ جناب مشرف زیدی صاحب، ہمارا ٹائم ختم ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ پیر کو پھر ملاقات ہوگی۔ کامران خان کو اجازت، اللہ حافظ ناصر۔